बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई पीर नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मोहतरम वफाकी वज़रा, मेंबरान कौमी असम्बली व सेनेट, चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन मेरे दोस्त चेला राम साहब, शनीला रुत साहिबा, काबिल एहतराम बिशप साहिबान, उलमा इकराम, मसीही बरादरी के भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे बेइंतहा खुशी है कि क्रिसमस के मौके पर आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ भी लाए और हम आपकी खुशियों के अंदर बराबर के शरीक हैं। ये फ़रीज़ा पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो बार बार हम इस बात का इयादा करते हैं और आपके सामने इस बात को याद दिलाते हैं, अपनी कौम को याद दिलाते हैं कि माहिदाती तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 11 अगस्त की तकरीर की, उसके अंदर बाज़ उलमा इसको कहते हैं कि ये माहिदा हुआ हमारा सारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ कि पाकिस्तान अब बन गया, अब तुम अपने गिरजों में जाओ, अपने मंदिरों में जाओ, कलीसाओं में जाओ, एज़ फार एज़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसर्न हम सब बराबर हैं। और इस बात को पाकिस्तान के आइन ने भी अपनी मुख्तलिफ़ शिकों के अंदर आर्टिकल्स के अंदर भी इसको फ्रेम कर दिया, आर्टिकल 20, 21 एंड 22 कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ के वही हुकूक़ हैं। और जो इस्लामी तारीख़ के एतबार से हज़रत उमर का कौल पीर नूरुल हक कादरी साहब ने बताया, उस एतबार से भी हम समझते हैं कि ये मुसलमान का फ़र्ज़ है, इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत मदीना का फ़र्ज़ है कि इसके अंदर इन हुकूक़ को बरकरार रखा जाए। मैं अपनी कॉलेज के ज़माने में और उसके बाद मुझे बड़ी तलाश थी, हर इंसान को तलाश होती है इस सच्चाई की, हर इंसान को तलाश होती है खुदा की हकीकत दरियाफ़्त करने की। तो मैंने उस ज़माने में काफ़ी मुताला किया, बाइबल पूरी पढ़ी, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट सारी पढ़ी, हिंदू मज़हब का मुताला किया, बुद्ध मज़हब का मुताला किया, इस्लाम का मुताला किया, लेफ़्ट की उस ज़माने में लेफ़्ट और राइट की भी जंग थी, तो कम्युनिज़म और सोशलिज़म के ऑल्टरनेट्स का भी मुताला किया। तो उस हवाले से जो अब्राहमिक ट्रेडिशंस हैं जिनके अंदर यहूदी भी हैं और मसीही बरादरी के लोग भी हैं और मुसलमान भी हैं, उनकी तारीख़ किस अंदाज से साथ चलती रही, कुछ वाक़यात का बाइबल के अंदर ज़िक्र है, ओल्ड टेस्टामेंट में ज़िक्र है, कुछ वाक़यात का कुरान के अंदर ज़िक्र है। और उसके अंदर इस्लामी तारीख़ हज़रत इब्राहीम की औलाद के हवाले से, हज़रत आदम की तख्लीक़ कायनात, अल्लाह ताला की तख्लीक़ कायनात के हवाले से बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, सोर्स बिल्कुल एक ही नज़र आता है। मैं ये समझता हूँ इस बात से सबसे ज़्यादा मैं मुतासर हुआ कि हज़रत ईसा का जो दौर था, हज़रत ईसा की जो ज़िंदगी थी, उसके अंदर इस इंसानी हमदर्दी ने बड़ा मुकाम पाया। अच्छा, उसी एतबार से और बड़ा पैसिफिस्ट टाइप ऑफ रिलीजन जिसके अंदर इस्लाम की जब बेइज्जत हुई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो वो कोई इम्प्लीमेंटेशंस और स्टेट के हवाले से भी आया। और हज़रत ईसा ने जिस मज़हब की बात की उसमें इंसानियत, हमदर्दी, रहम, गरीब को उठाना, और फिर जब इस्लाम आया तो उसकी भी बुनियाद लोग यही लिखते हैं कि माशरे के अंदर इतना इस्तेसाल हो गया था कि वहाँ भी इस बात की बड़ी सख्त ज़रूरत थी कि पिसे हुए तबके को उठाया जाए। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम ने इस बात को हमेशा के लिए तहरीर करा दिया कि जिसको चर्च भी फॉलो करता है और हमारे मसीही बरादरी के लोग जिस अंदाज से फ़ॉलो करते हैं, यहाँ रुतफ़ाओं का ज़िक्र हुआ, मैं तारीख़ बयान कर सकता हूँ कि अल्लाह की तलाश में इंसान इतनी मोहब्बत के साथ रहता है कि चर्च के अंदर एक मोनास्टिसिज्म ने जन्म लिया, जिसके अंदर लोगों ने ये तय किया, मिसाल के तौर पर, कि मैं सूरज नहीं देखूँगा, अल्लाह की इबादत के अंदर वक्त गुजारूँगा। तो लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजार दी अल्लाह की इबादत के अंदर, सूरज नहीं देखा। लोगों ने फ़ाक़े किए सूरज अल्लाह की इबादत के अंदर, लोग
کسی سے بات نہیں کی، اپنی زبان کو روک دیا، ساری زندگی بات نہیں کی، چپ کر روزہ رکھا اللہ کی تلاش کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر، تو بڑی قربانیاں۔ پھر آپ جب رینیسانس دیکھتے ہیں تو جو انسان کی محبت اپنے خدا سے اور پیغمبر سے، تو آپ سارے یورپ کے اندر چرچز، آرٹ، سب اعتبار سے، میوزک، آپ یہ دیکھیں کہ ایک اللہ کی تلاش میں اور اللہ کی محبت کے اندر انسان کتنی اپنی زندگیاں گزار دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رت فاؤ مثال کے طور پر وہ نکلی کلکتے جانے کے لیے، شی واز اے جرمن لیڈی، کلکتے جانے کے لیے نکلی، اور جب کراچی پہنچی تو اس کو کسی نے بتایا یہ کہ یہاں پہ ایک لیپر کوڑ کی کمیونٹی ہے، وہیں رک گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے لیپرز کی اور کوڑیوں کی خدمت کی تھی، تو اس سے اچھا کیا اس کے لیے ثواب کا کام کہ وہ وہاں رک کر اس نے کوڑیوں کی خدمت کی۔ تو جو مسیحی برادری کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جیسے رینیسانس کے دوران، رینیسانس سے پہلے اس مسلمانوں نے جب دنیا کے اندر ترقی کی اور سائنس اور سارے علوم کے اندر، تو مسلمانوں نے یونان کے فلسفہ، یونان کے علم کو، یونان کی طب کو ٹرانسلیٹ کر کر، ترجمہ کر کر آگے پہنچایا۔ اس میں پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا الفارابی کی، جو فلسفی تھے، مسلمان فلسفی تھے 10th سینچری عیسوی کے اندر، ان کی جو ٹرانسلیشن تھی اس کے اندر ایک کتاب کا ذکر ہے، المدینۃ الفضیلہ۔ اچھا، جہاں اور چیزوں کا ذکر ہے، جہاں انہوں نے کتاب لکھی میوزک کے اوپر لکھی الفارابی نے، وہاں مدینۃ الفضیلہ کے اندر خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ ریاست جو ہے، اسلام کے اندر جو ریاست ہے، وہ مائنارٹیز کے حقوق کی پاسداری کرے گی۔ اچھا، یہ ٹریڈیشن جو ہے، یہ پھر مسلمان حکمرانوں کے اوپر فرض رہا، ممکن ہے امکان ہے اس بات کے کہ کہیں مس کیریج ہوئی، مگر وہ فرض رہا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ لہٰذا پاکستان کے آئین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ اسی اعتبار سے ہے، اور اس کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو حالات نظر آئے، جب آپ کو ارد گرد میں یہ کیفیت نظر آئے کہ مذہب کی بنیاد پر تفریق شروع ہو گئی ہے، یا مذہب کی بنیاد پر لیبلنگ شروع ہو گئی ہے، مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، تو مجھے پھر خیال پاکستان کا آتا ہے کہ پاکستان نے تو بڑے سبق سیکھ لیے، اور پاکستان کے اندر اس بات کی نیت ہے پکی، اور کر کے دکھانے کی نیت ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے، جو عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اور اس کے بعد بھی اس بات کو کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ دیکھیے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور اگر پرائم منسٹر یہ وعدہ کرے تو بڑی اہمیت ہے اس کے اندر۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، بڑی اہم یہ وعدہ ہے۔ جیسے قائد اعظم نے ایک وعدہ کیا، آپ کے آئین نے ایک وعدہ کیا، آپ کے حکمران نے ایک وعدہ کیا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون لکھا تھا، چارٹر آف کرسچین مسلم یونٹی، اس کے اندر ایک ڈاکیومنٹ کی تحقیق کی تھی جو صحرائے سینا کے اندر ہے، سینٹ کیتھرین چرچ کے اندر وہ موجود بھی ہے، اور اس کی تاریخ یہ ہے، سینٹ کیتھرین چرچ کی تاریخ یہ ہے کہ اس جگہ پر جس کا بائبل میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، جو برننگ بش اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بش تھی، ایک جھاڑی تھی جس میں آگ لگی ہوئی تھی، مگر وہ اس میں آگ لگ نہیں رہی تھی، وہ اللہ کا نور تھا، اور حضرت موسیٰ کا کلام اس جگہ پر ہوا۔ تو اسی جگہ پر صحرائے سینا کے اندر سینٹ کیتھرین نے ایک چرچ بنایا، سینٹ کیتھرین چرچ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا مدینہ، اس کو کرسچن ڈیلیگیشن مدینہ گیا تھا، اس کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹ، اس کے اوپر ان کی مہر موجود ہے، وہ ڈاکیومنٹ بڑا سیدھا سادہ سا یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہے میرا اور میری امت کا تا قیامت۔ اور کیا معاہدہ ہے؟ اس کا ذکر یہ ہے کہ چرچ کے حوالے سے کہ چرچ کا تحفظ کریں گے، چرچوں کا تحفظ کریں گے، اس کے اندر جو مال ہے اس کا خیال رکھیں گے، زبردستی مسیحی عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے،
اور لہٰذا اس کی سیکیورٹی اور لہٰذا وہاں کے حقوق جو ہیں اس کا اہتمام رکھا جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم اسلام کی تاریخ میں سے حضرت عمر کا پھر جب یروشلم فتح ہوا اس زمانے کے بھی ڈاکیومنٹ اور یہ اسی سے ملتی جلتی کمٹمنٹ موجود ہے۔ یہ کمٹمنٹ میرے اوپر بھی فرض ہے، یہ کمٹمنٹ اسٹیٹ کے اوپر بھی فرض ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ اسٹیٹ اس کا اہتمام بھی کرے، کیونکہ کبھی کبھی غلط فہمیوں کی بنیاد پر بہت کچھ ہو جاتا ہے، لہذا اسٹیٹ اہتمام کرے۔ لہذا پیر نور الحق قادری صاحب، چیلا رام صاحب اور جو لوگ ذمہ دار ہیں، طاہر اشرفی صاحب، جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ کہیں بھی اس بات کا امکان ہو تو فوراً میدان میں اتریں، کیونکہ گھنٹوں کے اندر، دنوں کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور کمیونٹیز میں آپس میں جھگڑا کرانا تو بڑا ہی آسان کام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے ساتھ نوازا ہے، اچھی کوالٹیز بھی ہیں، انسان کو ساری کوالٹیز دی ہیں، اس کے اندر محبت بھی ہے، اس کے اندر نفرت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر فوبیاز بھی آ جاتے ہیں۔ یہ جو فوبیا ہے، یہ خوف کہ دوسرا کیا کر رہا ہوگا، جو دوسرے کی کیا شرارت ہو سکتی ہے، یہ ہم لوگوں پر غالب رہتا ہے۔ لہٰذا خاندانوں میں جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہٰذا کمیونٹیز میں جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، قوموں میں جھگڑے بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ قوموں کو ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اداروں کا کام یہ ہے کہ جب وقت ضرورت پڑے تو فوراً میدان کے اندر یہ کود کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ ایک بڑا اچھا میں آپ کو مثال دوں کہ جس طرح سے انصاف کے ساتھ پاکستان نے ڈسٹریبیوشن کیا، تو وہ احساس پروگرام کے اندر غربت کو معیار بنایا گیا، اور اس کے اندر جو پروپورشن ہے کرسچن آبادی کا یا جو پروپورشن ہے مائنورٹیز کا، اس سے زیادہ وہاں پر ڈسٹریبیوشن ہوا، کیونکہ وہ کرائیٹیریا بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا، اور لہٰذا اس اعتبار سے انصاف کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے لیے بھی کوشاں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے جو پیغام ہے، جو پیغام امن کا ہے، جو پیغام شانتی کا ہے، جو پیغام اتنا بڑا ہے کہ کنفرنٹیشن ہی نہ کرو، تو اس پیغام سے بھی بغاوت انسان نے کی ہوئی ہے۔ وہ کنفرنٹیشن نہ کرنا کہ ایک کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا چہرے کا دوسرا حصہ اس کے آگے کراؤ، تاکہ ٹیمپرز نیچے ہوں، تاکہ انسانوں کے درمیان لڑائیاں نہ ہو۔ تو دیکھیں آپ، ساری دنیا نے اس تعلیم کو اگنور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوپ نے بھی مثال کے طور پر فلسطین کے اعتبار سے جہاں بھی ظلم ہے وہاں پر کلیسا نے کم سے کم مظلوم لوگوں کے، اور یہ جو ڈسکرمنیشن ان ایکویٹی آف ویلتھ دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ محترم پوپ نے اس سلسلے میں بھی کہا ہے کہ یہ ان ایکویٹی آف ویلتھ جو ہے وہ انسانوں کے رشتوں کو خراب کرتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں آپ کی خوشیوں کے اندر شریک ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور خوش اور خرم رکھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔